अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े काम के इस पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज की उन ख़ास मेहमान का, शबाना नवेद का, जिन्होंने ढाका से हमें जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शबाना, आप भी और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जो दरख्वास्त है उसको कबूल किया और एक बहुत ही तल्ख़, बहुत ही हसास मौज़ू पर आप खुलकर बात करने पर आमादा हुई। आपके महसूसात क्या होते हैं? पहले तो ये बताइए, आज जब 16 दिसंबर है और आप एक बांग्लादेशी हैं और आप एक बिहारी हैं और आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नेटिव फ्लुएंसी के साथ आप बंगाली भी बोलती हैं, तो कैसा लगता है आपको? ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि कैसा लगता है 16 दिसंबर को। पहले तो आज से कुछ साल पहले, समझो 25-30 साल पहले, तो काफ़ी हंगामा होता था 16 दिसंबर पे, तो उससे दिल थोड़ा सा ख़राब होता था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आदी हो गए इस चीज़ के। और फिर सबसे बड़ी बात है ना, देख, ये है कि लोग जहाँ रहते हैं, बसते हैं, वह अपने इर्द गिर्द के लोग से इतने मानूस हो जाते हैं, वहाँ उनसे उनको इतनी मोहब्बत मिलती है कि ये सब किस्से पानी ना बन जाता है कि माने जो भी हुआ वो एक सियासत था, सियासत समझ के उसको भूल जाने की कोशिश करते हैं। दिल में अब जो लोग बिहारी हैं, जो कैंपों में रहते हैं, देख के उनको दिल में कसक होती है, तकलीफ़ होती है। और वो वक्त को याद करके उसके माने आई विटनेस हम भी हैं, मैं भी देख चुकी हूँ उस वक्त को। लेकिन ये है कि मैंने दोनों तरफ देखा है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ देखा है। इससे देखो तो किसी तसल्ली भी रहती है कि जिसको जितना मौका मिला, किसी को एक साल मिला तो उसने एक साल में बहुत जबर किया, किसी को बहुत लंबा मौका मिला तो उसने बहुत लंबी अपनी चाल चली। तो इस लिहाज से मेरे साथ साथ असल में भी थोड़ा से तकलीफ दे ही होते हैं। लेकिन चूंकि मेरे बच्चे यहाँ पले हैं, बढ़े हैं, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं, अपने 16 दिसंबर को बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और कहते हैं कि जो लोग अमेरिका कनाडा जाकर सेटल हो जाते हैं, वो लोग भी तो वहाँ माने उसी के ही होकर रह जाते हैं ना। मुझे ज़्यादा अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने लगी लिपटी रखे बगैर जो हकीकत है, जो ईमानदारी की बात है वो आपने की, यानी वो कोई सियासी या डिप्लोमेसी वाली बात नहीं, और इसीलिए मैं आज आपसे बात करना चाह रही थी। अच्छा, ये बहुत आपने अच्छा एक जिसे कहते हैं ना फैक्ट हमारे साथ शेयर किया कि जो अब नई नस्ल है, आपके बच्चे हैं और दूसरे ख़ानदान में जो नौजवान है, वो 16 दिसंबर को बांग्लादेशी होने के नाते अपने यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। और एक बात ये भी है कि एक जैसा मैंने कहा ना कि इंसानों से जो लोग मोहब्बत करते हैं, तो मुझे एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर होने के नाते बहुत अच्छा लगता है कि बांग्लादेश ने जो तरक्की की है और इस तरह गुर्बत पे काबू पाया है, वो क्या कहने। साथ साथ हम तारीख को नहीं भूलना चाहते। तो जो बिहारी लोगों के साथ हुआ, एक मुत्तहदा पाकिस्तान के ख्वाब देखने की कोशिश में, उसकी बात करेंगे। और आपने खुद ही उन बिहारियों का जिक्र किया जो अभी भी बांग्लादेश में हैं, मगर उस तरह नहीं है जिस तरह आप या कुछ और बिहारी ख़ानदान जो हैं इंटीग्रेट हुए हैं। बिल्कुल, जो लोग कैंपों में रहते हैं, वो लोग कैंपों में। तो आज मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगी कि ये लोग कौन हैं, जो कि देखे ना, जब वो लोग वहाँ रहते थे और 16 दिसंबर का दिन आया, सबको पता है सरेंडर हुआ, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने, सिविलियंस भी बने, हमारे फौजी भी बने, कई फिर वो वापस भी आए। तो फिर मैं, ये कौन से लोग हैं, ये मैसूर कैसे हो गए? ये पहले तो दूसरे शहरों में रहते थे, जैसे सिराजगंज, पार्वतीपुर, कुश्तिया, बहुत जगह से ये लोग अपनी जान बचाने के लिए 71 में जब बांग्लादेश बन चुका, तो ये लोग उस जगह पे तो सारे बंगाली लोग रहते थे, तो ये लोग को बहुत इनसिक्योर फील करने लगे। तो ये लोग वहाँ से भाग के ढाका की तरफ चले गए, क्योंकि ढाका की आबादी बड़ी थी, यहाँ ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग रहते थे, इसलिए ये लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद इन लोगों को हमारे मोहम्मदपुर में 2 स्कूल था, एक बंगला स्कूल था, माने बॉयज़ स्कूल था, एक गर्ल्स स्कूल था। तो उस ज़माने में भी दोनों स्कूल के जो टीचर माने प्रिंसिपल थे, वो उर्दू स्पीकिंग थे। तो उन लोगों ने अपनी तरफ से वो दोनों स्कूल खोल दिया। जब वो स्कूल खुले, सब लोग पनाह गज़ीन लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद
2 یا 3 کے فرسٹ میں پھر یہ ہوا کہ اسکول ری اوپن کیا جائے گا. ان لوگوں کو تو کہیں پہ جانا چاہے, کہیں پہ جگہ دینی ہوگی نا, تو پھر ریڈ کراس نے ان لوگوں کے لیے جنیوا کیمپ بنایا. محمد پور میں 1 2 3 کیمپ ہے, جس میں سب سے بڑا جنیوا کیمپ ہے, پھر مارکیٹ کیمپ ہے, اس کے بعد یہاں پر اور ایک کیمپ ہے جو ذاکر حسین روڈ پہ, اور ایک CRO کیمپ ہے. 4 کیمپ ہے, جس میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ جنیوا کیمپ کی ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ زمین تو بنگالی لے ہی لیں گے, تو یہ بہاریوں کو دے دیتے ہیں پناہ کے لیے, یہ لوگ چلے جائیں گے, پاکستان ان لوگوں کو لے لے گا, تو پھر زمین ہم لوگوں کو واپس مل جائے گی. لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا یہ بہاری تھے, یا بہاری کو تو پاکستان لے گا ہی نہیں, بہاری کو تو یہیں رہنا ہے. تو آج 50 سال سے وہ یہیں پہ رہ رہے ہیں. 52 سال ہو گئے آج. لیکن پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ بھئی جو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ ہے, انہوں نے جو رہ گئے اور جن کو پاکستان سے بلانے والا کوئی نہیں تھا, ان کو انہوں نے بنگال کی یعنی بنگلہ دیشی شہریت دے دی. اور تو پھر اس شہریت کے حوالے سے بتائیں, چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, شناختی کارڈ تو ملا, وہ بھی اس لیے کہ بھئی آپ کا بطور ووٹر اندراج ہو جائے, لیکن پاسپورٹ نہیں مل سکتا, جو کہ وہی جو ہر جگہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پرماننٹ پتہ دینا چاہیے شناختی کارڈ کے لیے بھی. تو ایک سادہ سے لفظوں میں بتائیے کہ جو لوگ وہاں رہ گئے اور جو ابھی بھی محصورین ہیں, ظاہر ہے اس وقت اگر 71 میں بھی جو پیدا ہوا بچہ بچی تو وہ آج 52 سال کے ہیں, تو جو اس وقت جو لوگ 52 سال کے یا 30 بہت لوگ ہو گئے, تو ان کے تو سینٹیمنٹس بہت ڈفرینٹ تھے, اور وہ لوگ پاکستان آنے کے انتظار میں اس دنیا سے بھی چلے گئے. تو یہ جو اب ہے محصورین, تو کیا یہ بنگلہ دیش میں برابر کے شہری ہیں؟ برابر کی شہری تو اس لیے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس نہ ID کارڈ ہے نہ پاسپورٹ ہے, اور پلس اس لیے بھی کہ آپ کو نیشنلٹی مل گئی ہے, آپ کو نیشنل مانے آپ کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے نیشنلٹی دے دی ہے کہ یہاں پہ جو کیمپ میں رہتے سب کو ہم نیشنل بنا دیا. لیکن یہ بات تو ہر پبلک کو معلوم ہونی چاہیے نا, یہ بھی بنگلہ دیش کے نیشنل ہے. یہ بات تو عام آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو نیشنلٹی مل چکی, یہ بنگلہ دیش کے نیشنل ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اب جیسے میں کہیں جاتی ہوں, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں یہی کہتی ہوں میں بنگلہ دیشی ہوں, اور میں بہت گلے کے زور پہ کہتی ہوں, میں انہوں سے کہتی ہوں بھائی آپ بنگالی ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے, ایک ID کارڈ ہے, ایک پاسپورٹ ہے, اور ایک گاؤں ہے. میرے پاس بھی ایک ID کارڈ ہے, ایک پاسپورٹ ہے, ایک گاؤں نہیں ہے, بس اس کے علاوہ تو ہمارے آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان لوگوں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ ان لوگوں کو تو شہری بنا دیا گیا ہے. یہ ایک بہت ہی عجیب سا معاملہ ہے. یہ سب لوگ بنگلہ دیشی بن چکے ہیں, لیکن جب تک یہ لوگ کیمپ سے نہیں نکلیں گے یہ کس طرح بنگلہ دیشی بنیں گے, یہ تو محصور ہی رہیں گے. کیمپ سے نکلنے کی خواہش تو شاید سب میں ہو, لیکن نکلنا ہر کے لیے ممکن نہیں کہ بھئی کہاں جائیں. اور جس طرح تمام دنیا میں ہوتا ہے کہ جو دارالحکومت ہوتا ہے وہاں پہ رہنے سہنے کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے, سب لوگ ڈھاکہ میں نکل کے جو عام وہاں کے محلے ہیں, رہائشی علاقے ہیں, وہاں تو جا نہیں سکتے, اور جو کچھ لوگ نکل جاتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پہ اب اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں تو جس طرح کا بھی صحیح ان کا وہ ان کے لیے وہی گھر ہے, وہی چھت ہے. تو یہ کچھ بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری فیملیز سے آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہیں, تو ان کو کیسا لگتا ہے کہ بھئی ہمارا اس زمین سے کس طرح کا رشتہ ہے, ہماری اصل میں آئیڈینٹی کیا ہے؟ کیونکہ انہی کیمپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بعد میں کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچے, لیکن یہاں پہ ان کو بنگالی کہا جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا شناختی کارڈ کا بھی ایشو ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں؟ یہاں پہ جو کیمپ میں بہت سارے بچے ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں جو بہت پڑھتے لکھتے ہیں. جب یہ لوگ پڑھ لکھتے ہیں تو کوئی اچھی سی نوکری کرتے ہیں, نوکری کر کے کیمپ سے نکل جاتے ہیں. تو وہ لوگ کیمپ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں, لیکن اس کمرے کا بھی جو کرایہ ملتا ہے وہ 5,000 ہے فکسڈ ایک کمرے کا. تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں, وہ کمرہ کرایہ پہ دے دیتے ہیں. وہ کس کو دیتے ہیں؟ وہ بنگالی کو دیتے ہیں, جو گاؤں سے ہوئے بنگالی, جو کہیں پہ میڈ ہے, کہیں پہ کوئی کچھ کرتی ہے, جو بھی ہو, وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے اس کو دے دیتے. وہ لوگ نکل کے کہیں اور گھر لیتے. جب وہ گھر لے لیتے تو وہ پاسپورٹ بھی بنا لیتے ہیں, اور وہ یہ لوگ جب اردو اسپیکنگ جو خاص طور پہ بہاری, ان لوگوں کو تو اس سے اجمیر جانے کا بہت شوق ہے. تو وہ لوگ حج پہ نہیں جا سکتے, اجمیر تو جا سکتے ہیں. اجمیر جانا بہت کم پیسہ لگتا ہے یہاں سے بنگلہ دیش سے. تو وہ لوگ پورا قافلہ بنا کے جاتے ہیں, اور سب کے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہے. لیکن وہ کن پروفیشنز میں جاتے ہیں, اور یہ پڑھنے لکھے کے مواقع کیا وہاں پہ جو چیریٹیز ہیں ان کی توسط سے مل رہے ہیں, یا ہمارے 1-2 چیریٹیز جو ہے بنگلہ دیشی نہیں, وہ
باہر کی چیریٹیز ہے، جیسے جس میں اوبیٹ بہت اچھا کام کرتا ہے، اچھا فو بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کے بعد احمد فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کرتا ہے. یہ لوگ بچوں کی پڑھائی کی تو بہت توجہ دیتے ہیں. تو جس کے لیے یہ بچے میرے خیال سے ابھی جو نسل کے بچے نکل رہے ہیں، جو 10-11 سال کے بچے ہیں یا 12-18 سال کے ہیں، یہ لوگ بہت تعداد میں نکلیں گے. اب کیمپ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے جتنا مانے میں یا تم سوچتی ہو، یا جتنے اویئر ہم لوگ ہیں، یا جتنے جذباتی ہم لوگ ہیں، زندگی کو بہت دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان لوگوں کو تو یہ سب سے کوئی مطلب نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کسی کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، کبھی کبھی بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے بچے کے جو بچے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ان کا گھر بار کیسا تھا اور کیا تھا. ان کی تو یہی زندگی کیمپی میں زندگی ہے. اچھا ہماری ایک جاننے والی ہے، بہت قریبی ہے، وہ آج 30 سال سے ہمارے ساتھ ہے. تو وہ کیمپ سے اس کا شوہر اس کو نکال کے لے گیا، وہ حجام ہے، اچھا پیسہ کماتا ہے، وہ کیمپ سے اس کو نکال کے لے گیا ایک گھر میں. اس کا وہاں دل ہی نہیں لگا، کیونکہ آس پاس سراؤنڈنگ میں اس کے حساب سے تو کوئی نہیں تھا، سب لوگ اس سے ڈفرینٹ تھے. تو وہ کیمپ میں پھر واپس آ گئے، 2 مہینہ رہ کے بولے بھابھی میرا دل نہیں لگتا، ہم وہاں نہیں رہ سکیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 71 کے وقت جو ماحول تھا، جس میں دوست نہ رہا والی سچویشن تھی، قتل عام تو ہوا نا، اور بنگالی اور بہاری عورتوں کا ریپ بھی ہوا، تو وہ جو نفرت تھی، وہ جو ایک جنون تھا کہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم جیسے تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ اور جو بنگالی ہیں وہ بہاریوں کی طرف ان کا رویہ جو ہے کیسا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اتنا اگر جو بنگالی اس وقت پیدا ہوا وہ بھی 52 کا ہو چکا ہے نا، 52 سال کے بعد، تو بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، تو ان لوگوں کا نظریہ بھی دنیا تو مٹھی میں سمٹ کا گئی ہے نا، تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ بھی جو ہے، اب جیسے میں جس فلیٹ میں رہتی ہوں، جس اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، میں صرف ایک بہاری ہوں، باقی سب بنگالی ہیں. اور اس فلیٹ میں آنے کے بعد ہم ابھی آئے ہوئے، ہم کو شفٹ ایک سال ہوا ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ بھائی میں یہاں کسی سے دوستی مجھے نہیں کرنی ہے، اپنا چپ چاپ رہنا ہے. لیکن پتہ چلا کہ سارے پڑوسی مجھ سے دوستی کرنے کے بہت خواہش مند ہیں. اب وہ پڑوس میں لڑکی ہے، بچی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ جب کہیں باہر جاتی ہے میرا کالنگ بیل بجا کے پوچھتی ہے آنٹی میں مارکیٹ جانا ہے، آپ کو کچھ لے کے آؤں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ اگر میں کہیں جاتی ہوں، کسی محفل میں جاتی ہوں، تو میں سب سے پہلے ڈکلیئر کر دیتی ہوں کہ بھائی میں اردو اسپیکنگ ہوں. ایک دفعہ تو بہت مزیدار واقعہ، میرے ہسبینڈ تھے، ہم لوگ وہ برٹش ہائی کمیشن میں تھے، تو ہم لوگ گئے ایک جگہ پارٹی میں، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، تو کچھ خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. ایک خاتون اور تھی، وہ PhD تھی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہمارے ہسبینڈ کی کولیگ تھی. تو خاتون میں ہوتا ہے کیا، وہ لوگ 71 میں شروع کرتی ہیں، لیکن وہ لوگ بہاری کرتی ہیں، یہ بہاری ایسا کیا، بہاری ویسا کیا، بہاری ویسا کیا. تو وہ لوگ بولنے لگی، تو میں چپ چاپ بیٹھی رہی. تو اس کے بعد ان لوگوں کا اچانک خیال آیا، تو وہ ہم سے پوچھنے لگی بھابھی آپ، وہ میں نے بنگالی کا تیسرا سوال ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کہاں ہے، میں کس گاؤں کی رہنے والی ہیں. تو جب مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھابھی آپ کس گاؤں کی رہنے والی، تو میں تھوڑا سا مسکرائے، کہا کہ بھائی میں اگر بتاؤں گی تو آپ لوگ بہت شرمندہ ہوں گی. تو بولے کہ نہیں بھابھی اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے. اور جو وہ میری خاتون جو تھی، وہ لاڈیا پر، وہ بہت مسکرا رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، بتانا آپ لوگ شرمندہ تو نہیں ہوں گے نا. کہنے لگی نہیں. میں نے کہا میں بہاری ہوں جس کے اتنے دیر سے آپ لوگ گالی دے رہی تھی. وہ بیچارے لوگ چپ چاپ میری طرف دیکھی، اسے آہستہ آہستہ ایک کر کے اٹھ کے چلی گئی. تو اگر میں اپنی شناخت نہیں چھپاؤں تو میں بہت خوش ہوں. لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں. میں اس محلے میں 35 سال سے ہوں. تو محبتیں جو ہے نا، وہ سرحد کو نہیں دیکھتی، اور یہ انسان کے دل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن جو سانحہ ہوا، اس پہ میں آپ کے 1-2 کامنٹس لینا چاہوں گی. 71 کا جو سانحہ ہوا، وہ تو واقعی بہت ہی تکلیف دہ تھا. اگر دیکھا جائے تو ہماری فیملی میں ہی، ہماری اپنی فیملی میں 30-35 لوگوں کو مارا گیا. لیکن جب ان کی فیملی سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی فیملی کو کس نے مارا، تو ان لوگوں نے وہ لوگ یہی کہتے رہے کہ بھئی وہ ہم لوگوں کے محلے کے نہیں، ہم لوگ کے علاقے کے نہیں تھے، کہیں اور سے آئے تھے. تو یہ تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے محلے میں جو بنگالی رہتے تھے، وہ لوگ تو نہیں کرتے تھے، کہیں اور سے باہر سے آتے تھے، آ کے یہ جتنی دہشت گردی وہ سب کر کے چلے جاتے تھے. تو یہ بھی تو پتا ہے نا کہ ہر قوم میں کچھ بہت سخت شقی القلب لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اور اس زمانے میں تو جو وقت تھا، جو دور تھا، وہ تو اتنا یا نفسی کا تھا
کہ اگر کوئی کسی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اڑوس پڑوس والے چاہتے بھی تو اس کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان لوگوں میں اتنا جوش تھا، اتنا جنون تھا کہ وہ لوگ اسی بنگالی کو مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک چپ جو تھی نا وہ ان لوگوں کے اس پہ بیٹھ گئی تھی کہ نہیں میں نے نہیں کہنا، اگر میں کہوں گا یا کہوں گی تو وہ لوگ مجھے بھی مار ڈالیں گے. تو جس کی وجہ سے وہ ثانیہ تو کبھی کبھی جب یاد آتا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی وہ وقت بھی کتنا کٹھن تھا، لیکن یہ کہ گزر گیا. اور میں سب سے زیادہ اہمیت انسانیت کو ہی دیتی ہوں. میرے نزدیک انسانی عظیم ہے، انسانیت سے احمد ندیم قاسمی کی زیادہ طرح. بڑی کوئی بھی جسے کہتے ہیں دنیا میں چیز نہیں، انمول ہے انسانیت. اور ہم سب جو انسان ہیں ہمارے اندر جو انسانیت ہے اس کو بھی زندہ رہنا چاہیے. صرف انسان کا زندہ رہنا کافی نہیں ہے. بالکل. اب جیسے لوگ کہتے کبھی ہیں کسی برس 52 برس تو آج ہو گئے، جن کو خیال ہونا چاہیے ان کو خیال آ جائے اور معافی. ان کو کبھی خیال ہوا بھی نہیں ہے، خیال ہوگا بھی نہیں. نہیں آپ ہی، لیکن معافی سنو، جنہوں وہاں نے پہ 20 لاکھ بنگالی ہیں، 30 لاکھ افغانی ہیں، ہے نا، سارے ہیں. میں تو پڑھتی رہتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں. یہ بیچارے 3 لاکھ بہاری ایسے کیا ہے ان کے لیے؟ نفرت جو ہے وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور محبت جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرتی ہے. بہرحال کوشش کریں کہ ہم محبتیں بانٹیں، کوشش کریں کہ بالکل 52 سال گزر گئے، سینچری مکمل ہونے سے پہلے معافی نہیں، یقین کرو، تم میری بات کا یقین کرو کہ اور 20-25 سال کے بعد کوئی کیمپ میں نہیں رہے گا. نہیں رہے گا. سارے بچے پڑھ لکھ کے نکل جائیں گے. اگر پاکستان کو نہیں بھی لے، کوئی ہاتھ نہیں بھی بڑھائے تو بھی وہ نکل جائیں گے. یہ لوگ بہت جری بہادر. اللہ کارساز ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ کتنا وہ تو بہت زیادہ برا ہے. کرپناک تھا، اور اس میں سب نے خاموشی سے تماشا دیکھا. اور ابھی بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے. اس میں بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی ہیں اور ہیومن رائٹس سو کالڈ چیمپئنز بھی ہیں، خواتین ہیں جو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتی ہیں، مگر جب بہاری عورتوں کے ریپ کی بات ہوتی ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں یا وہ کچھ ایسا ورژن دیتی ہیں جو حقیقت سے بالکل مختلف ہوتا ہے. ہم لوگ کا تو بہت برا حال تھا. میں نے ابھی بھی اس سچویشن یاد کرنے سے اچھا، یہاں پہ سے جو ہمارے عزیز رشتے دار گئے، اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کے 3-3 4-4 گاڑی دروازے پہ لگی، صرف اپنے جسم پہ کپڑے پہن کے وہ لوگ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سب یاد کرنے سے تو واقعی رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو صرف اس طرف نہیں ہوا، اس طرف بھی ہوا. اس طرف تو چونکہ ہم یہ بنگالی تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، ملک ان کو مل گیا، وطن ان کو مل گیا. لیکن جو بہاری تھے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا.